नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी में हम सूरतुल हदीद की आयत नंबर 15 का तर्जुमा कर रहे थे और हमने अब तक इस आयत में जो हिस्सा पढ़ा है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर खिताब फरमा रहे हैं मुनाफिकीन से। अल्फाज ये हैं कि फ़लयौम ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िदियतुन वला मिनल्लज़ीन कफ़रू। फ़लयौम, बस आज के दिन, ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िदिया, नहीं लिया जाएगा कोई फ़िदिया तुमसे, वला मिनल्लज़ीन कफ़रू, और ना ही कोई फ़िदिया लिया जाएगा उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया। यानी ये मुनाफिकों, दुनिया में तुम मोमिनीन के साथ शामिल थे, लेकिन आज तुम्हारा मामला होगा कुफ़ार के साथ। अल्लाह ताला हमें इस अंजाम बद से महफूज फरमाए। अब उसके बाद अगले अल्फाज क्या हैं वो हम आज पढ़ेंगे। आइए तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। फरमाया मअवाकुमुन्नार, मअवाकुमुन्नार, मअवा असल में है ये इस तरह से मअवा, और जब या को मिला के लिखा जाता है तो इस तरह से या का दंदाना नजर आता है। असल में है मअवा। इसका मादा होता है हमजा, वाव और या, और ये असल में इस्मुल ज़र्फ़ है। सलासी मुजर्रद में इस्मुल ज़र्फ़ का एक वज़न होता है मफ़अलुन। अब जब आप इस वज़न में हमज़ा, वाव और या का मादा प्लेस करेंगे तो ये असल में हो जाएगा फ़ा की जगह हमज़ा, ऐन की जगह वाव और लाम की जगह या। तो ये हो जाएगा मअवयुन, मअवयुन। और इससे पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर ज़बर के बाद या हो तो वो या बदल जाती है किसमें? अलिफ में, और अलिफ को लिखा जाता है फिर अगर वो ज़बर के साथ हो तो खड़े ज़बर की सूरत में। तो उस वजह से ये हो जाएगा मअवा। ये खड़ा ज़बर असल में ये दो चीज़ों का मजमुआ है, एक ज़बर और एक अलिफ का। और अलिफ क्यों आई है? ये या बदल गई है अलिफ में इस ज़बर की वजह से। ज़बर की निस्बत अलिफ के साथ होती है। तो मअवा इसका मतलब होता है ठिकाना, और ये असल में क्या है? ये इस्मुल ज़र्फ़ है, इसका मतलब होता है ठिकाना। तो मअवाकुम असल में था कुम, मिलाने के लिए मीम पर पेशती है। मअवाकुम, तुम्हारा ठिकाना, अन्नारु, जहन्नुम है। नारुन कहते हैं आग को, और उस पर अल लग जाए तो फिर ये ख़ास आग, यानी इससे मुराद जहन्नुम। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। आगे फरमाया हिया मौलाकुम, हिया मौलाकुम। हिया ये ज़मीर है, ज़मीर मुनफसिला या ज़मीर मरफुआ। हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये वाहिद मोन्नस की ज़मीर है, जिसका मतलब होता है वो मोन्नस। ये ज़मीर यहाँ पर आई है अन्नार के लिए, यानी जहन्नुम के लिए। हिया वो, मौलाकुम तुम्हारी मौला है। मौला के लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं। मौला जैसे हम अल्लाह के लिए ये आता है कुरान मजीद में, अंत मौलाना, अल्लाह आप हमारे मौला हैं। ये इसम बनता है वाव लाम या से, और मौला का मतलब होता है साथी,
حامی، رفیق۔ مولا کہتے ہیں کسی بھی ایسی ہستی کو کہ جس پر ہمیں اعتماد ہو اور ہم جس سے اپنے دکھ کی بات بیان کر سکیں، جس کے سامنے اپنے مسئلے پیش کر سکیں اور اس سے اپنے معاملات کے لیے، مسائل کے لیے رہنمائی لے سکیں۔ تو یہ لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے، مولا، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا مولا ہے۔ سورہ تحریم میں آتا ہے ہوا مولاکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے۔ اپنی جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی تمہاری حاجات ہوں، گڑ گڑا کر، رو کر دعا کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مسئلے حل فرمائے گا۔ اسی طرح سے مجازی طور پر دنیا میں بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے خلوص پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اس کے لیے لفظ مولا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مولانا کسی بھی بزرگ ہستی کے لیے کہ وہ ہمارے رفیق ہیں، ہمارے ساتھی ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے تنزیہ یہاں پر جہنم کے لیے۔ بعض اوقات بعض حضرات حساس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مولا کہا جا رہا ہے کس کو؟ جہنم کو۔ تنزیہ طور پہ کہا جا رہا ہے منافقین سے، ہیا مولاکم، کیا منافقو اور اے کافرو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہیا مولاکم، وہی تمہاری رفیق ہے۔ آج تمہیں جو بھی تکلیف ہے، جو بھی دکھ ہے، اس آگ کے سامنے اپنا دکھ بیان کرو، جو کچھ کہنا ہے اس آگ سے کہو۔ آج تمہارا کوئی دوست، کوئی حامی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ہیا مولاکم، وہ آگ ہی تمہاری رفیق ہے، وہی آگ ہی تمہاری ساتھی ہے۔ جو بھی دکھ درد بیان کرنا ہے، جو فریادیں کرنی ہے، اسی سے کرو۔ ہیا مولاکم، وہی تمہاری ساتھی ہے، رفیق ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بیسا، بیسا عربی زبان میں ایک مختلف قسم کا فعل ہے۔ بیسا، یہ جو آپ کو دندانہ نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں حمزہ کی کرسی ہے۔ حمزہ کی کرسی کبھی یا کے طور پہ آتی ہے، کبھی الف کے طور پر، کبھی واو کے طور پر۔ وہ واو، الف یا پڑھے نہیں جاتے، لیکن حمزہ ان کا سہارا لے کر لکھا جاتا ہے۔ بیسا یہ اصل میں ہے فعل ماضی۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی کے وزن 3 ہوتے ہیں، یا تو ہوتا ہے فعلا، یا ہوتا ہے فعلا، اور یا ہوتا ہے فعلا۔ یعنی فا کلمے پر ہمیشہ زبر، لام کلمے پر ہمیشہ زبر، عین کلمے پر زبر بھی آ سکتی ہے، عین کلمے پر زیر بھی ہو سکتی ہے، اور عین کلمے پر پیش بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے باب فتح، نصرہ، ضربہ، ان میں عین کلمے پر زبر ہوتی ہے۔ باب سمع اور حسبہ میں عین کلمے پر زیر ہوتی ہے۔ باب کرما میں عین کلمے پر پیش ہوتی ہے۔ یہاں آپ عجیب صورت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فا کلمے پر زیر ہے، عین کلمہ ساکن ہے، اور لام کلمے پر زبر ہے۔ تو یہ اصل میں ایک مختلف قسم کا فعل ہے۔ بیسا مادہ اس کا ہے با، حمزہ اور سین، اور اس کو کہا جاتا ہے عربی میں فعل ضم۔ فعل ضم، ضم کا مطلب ہے کہ یہ فعل آتا ہے کسی بھی شے کی مذمت کے لیے، کسی بھی شے کو برا کہنے کے لیے۔ بیسا اس کا مطلب ہوتا ہے برا ہوا۔ بیست مؤنث میں ہوگا چوتھا صیغہ بری ہوئی، تو بیسا، بیسا، بیسو، بیست۔ اسی کی ضد ہوتی ہے نعمہ، یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے 9ویں پارے کے آخر میں، 17ویں پارے کے آخر میں نعمہ، یہ بھی بالکل اسی وزن پر ہے، اور یہ کہلاتا ہے فعل مدح۔ نعم المولا، کتنا ہی اچھا وہ رفیق ہے، کتنا اچھا ساتھی ہے۔ فعلا، فعل مدح۔ تو بیسا اور نعمہ یہ دو بالکل مختلف قسم کے افعال ہیں۔ بیسا فعل ضم، نعمہ فعل مدح۔ تو بیسا واو یہاں پر استناف کا ہوگا، الگ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ، مسیر، لوٹنے کی جگہ۔ مسیر کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ مسیر کا مادہ ہوتا ہے صاد، یا اور را، اور یہ بھی اسم الظرف ہے۔ اسم الظرف کا ایک وزن آج ہم نے پڑھا تھا مفعلن۔ مفعلن
اسی کا ایک وزن اور ہوتا ہے مفعلن، اسم الظرف کا ایک وزن ہوتا ہے مفعلن۔ اب اگر ہم اس وزن میں یہ مادہ رکھیں گے سواد یا را کا تو یہ ہو جائے گا مسیرن، مسیرن۔ اور دیکھیے یہ اجوف ہے، درمیان میں یا ہے، اور جب بھی مادے کے درمیان میں حرف علت ہو تو وہ اجوف ہوتا ہے۔ اجوف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو یہ اپنی حرکت اس کو دے دیتا ہے، تو یا کی حرکت پیچھے منتقل ہوگی اور یہ ہو جائے گا مسیرن۔ اور یہ اسم الظرف وہ ہوتا ہے جو کہ کسی جگہ یا کسی وقت کو ظاہر کرے۔ ماوا ٹھکانہ ایک جگہ ہے، مسیر اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کی جگہ۔ سواد یا را مادہ اگر آپ لغت میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا یہ باب ضربہ سے، اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، سارا یسیرو لوٹنا، تو مسیر لوٹنے کی جگہ۔ وبئس المصیر، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، وہ تمہاری ساتھی ہے، رفیق ہے، غمخوار ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہ آیت نمبر 15 مکمل ہوئی۔ اب آئیے آیت نمبر 16 کی طرف۔ الم یعنی للذین، الم یعنی للذین آمنوا، آ ہے حرف استفہام، کیا؟ لم یہ جواز میں مضارع میں سے ہے، لم، لما، لام، لا، ان، من شرطیہ۔ لم جواز مضارع میں سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں یا نہیں۔ یعنی کا مادہ اصل میں ہوتا ہے حمزہ، نون اور یا۔ آپ اگر دیکھیں گے لغت میں تو یہ باب ضرب سے بھی آتا ہے اور باب سمع سے بھی آتا ہے، یہاں یہ باب ضربہ سے ہے، اور یعنی یہ بالکل مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے۔ ضربہ یضربو، یضربو باب ضرب میں مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اور اس میں آپ مادہ پلیس کیجئے حمزہ، نون، یا، تو یہ ہو جائے گا یا نیو۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی یا مضموم ہو اس پر پیش اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ ہو جائے گا یعنی، یعنی۔ جب ہم اس پر لم داخل کریں گے تو لم چونکہ اس کو مجزوم کرتا ہے اور مجزوم کی وجہ سے آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، چونکہ یا پہلے ہی ساکن تھا، جب اس کو مجزوم کریں گے لم لگا کر تو یہ حذف ہو جائے گا، یہ اس کے عمل کو برداشت نہ کر سکے گا اور گر جائے گا، اور ہمارے پاس رہ جائے گا صرف ہمیشہ ساکن حرف جب بھی مجزوم ہوگا تو وہ گر جائے گا، تو یہ رہ جائے گا لم یعنی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی وقت کا آنا، کسی گھڑی کا آنا۔ تو الم یعنی کیا نہیں وقت آ گیا، الم یعنی کیا نہیں وقت آیا۔ لم کی وجہ سے مضارع کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، کیا نہیں وقت آیا للذین، للذین میں لام حرف جار ہے اور اس کے بعد آگے ہے الذین، یہ دو کمپوننٹس کا مجموعہ ہے، لام حرف جار اور الذین کئی دفعہ آ چکا، اس میں موصول ان لوگوں کے لیے جو، لیے یہ لام کا ترجمہ ہے حرف جار، اور الذین جو،
کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو آمنو، آمنو کا لفظ کئی مرتبہ آ چکا، مادہ اس کا حمزہ میم نون، اور باب افعال سے ماضی کا تیسرا صیغہ، سورہ حجرات میں یہ لفظ کئی بار آیا، یا ایھا الذین آمنو، ماضی ہے۔ کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان آمنو ایمان لائے، ان تخشع، ان تخشع، ان یہ نواسب مضارع میں سے ہے، لم، لن، ان، اذن، کئی، حتی، لی، تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مضارع کو نصب دیتا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ تخشع عین ہے۔ تخشع اس کا مادہ ہوتا ہے خا، شین اور عین۔ لغت میں جائیے آپ دیکھیں گے باب فتح سے ہے، فتح یفتح، خشع یخشع، خشع یخشع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ان تخشع کہ جھک جائیں، تخشع یہ مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ چوتھا صیغہ ہے، پہلا نہیں ہے۔ تخشع تا ہے یہاں پر، چوتھا صیغہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان تخشع قلوبہم، اس لیے کہ آگے اس کا فعل آ رہا ہے قلوب، اور قلوب یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل کی، یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے لیے فعل واحد مؤنث کا آتا ہے۔ قلوب اس کا فاعل ہے کہ جھک جائیں ان کے دل، قلبن کی جمع مکسر قلوبن، کہ جھک جائیں ان کے دل۔ کیا نہیں آ گیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل؟ قلوبہم مرکب اضافی، کا کی کے اس میں آ رہا ہے، مرکب اضافی کے ترجمے میں کا کی کے وغیرہ آتا ہے، یا راری رے، ہمارا، تمہارا، اس کا، ان کے دل، کہ جھک جائیں ان کے دل، لذکر اللہ، لذکر اللہ، لام حرف جار، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر مرکب توصیفی ہے۔ ذکر مضاف ہے، دیکھیے خفیف ہے، اس پر تنوین کبھی نہیں آتی مضاف پر، اور اس پر حرکت بھی ایک ہی ہے، اور یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ لام کی وجہ سے، مضاف ہے، خفیف ہے، حرکت اس پر ایک ہے، اور اللہ مضاف الیہ ہے اور اس پر حالت جر آتی ہے۔ لے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، لام کا مطلب کے لیے، ذکر اللہ کا مطلب اللہ کا ذکر۔ کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے؟ وما نزل، وما نزل من الحق، وما نزل من الحق، واو پھر استناف کا، اور ما جو کہ، ما موصولہ ہے جو کہ، نزلہ، نزلہ کا مادہ نون زا لام، لغت میں آپ دیکھیں گے تو باب ضربہ سے آتا ہے، نزلہ ینزلو، ضربہ یضربو، نزلہ ینزلو، پہلا ہی ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اترنا۔ ما نزلہ جو اترا ہے، من الحق، حق میں سے، یہ مرکب جاری ہے، من معنی سے، حق کا مطلب حق، اس سے مراد ہے قرآن۔ کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس کے لیے، اور اس کے لیے جو نازل ہوا ہے حق میں سے، یعنی قرآن کے لیے۔ محترم ناظرین، بہت ہی اہم مضمون ہے جو کہ اس آیت نمبر 16 میں چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے سامنے دین کے تقاضے رکھ دیے کہ دین کے لیے انفاق بھی کرنا ہے،
اور اپنے ایمان کو بھی حقیقی ایمان میں تبدیل کرنا ہے۔ اگر ایمان اور انفاق کی دولت ہوگی تو قیامت کے دن پل صراط کے تاریک مرحلے کو عبور کر جاؤ گے، اور اگر نہیں ہوگا تو منافق قرار پاؤ گے اور ٹھوکریں کھا کے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اگر تمہارے اندر کوئی دین کی خدمت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ شیطان تم سے تاخیر کرا رہا ہے۔ اتنی باتیں سننے کے باوجود کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سن کر گڑ گڑائیں، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن حکیم سے سبق حاصل کرنے کی، ہمیں اس قرآن مجید کے ان ساری باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال اور جان سے اپنے دین اور اللہ کی کتاب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قرآن فہمی کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 46 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، مأوا ڈیش ہے؟ اے اسم الفاعل، بی اسم الظرف، سی اسم المفعول۔ دوسرا سوال، بئسا ڈیش ہے؟ اے فعل مدح، بی فعل مجہول، سی فعل ذم۔ تیسرا سوال، یعنی کا مادہ ہے ڈیش؟ اے حمزہ نون یا، بی یا حمزہ نون، سی حمزہ یا نون۔ چوتھا سوال، لذکر اللہ ڈیش ہے؟ اے مرکب توصیفی، بی مرکب جاری، سی جملہ اسمیہ۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، مأوا ڈیش ہے؟ اے اسم الفاعل، بی اسم الظرف، سی اسم المفعول۔ دوسرا سوال، بئسا ڈیش ہے؟ اے فعل مدح، بی فعل مجہول، سی فعل ذم۔ تیسرا سوال، یعنی کا مادہ ہے ڈیش؟ اے حمزہ نون یا، بی یا حمزہ نون، سی حمزہ یا نون۔ چوتھا سوال، لذکر اللہ ڈیش ہے؟ اے مرکب توصیفی، بی مرکب جاری، سی جملہ اسمیہ۔